बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, माजी की दो जमातें जो हरीफ होती थी माजी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यूं महसूस होता है कि दोनों जमातें करीब आती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि 22 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ रैली करेंगे, एहतजाज शुरू करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके इस एहतजाज को सपोर्ट दी। और आज का जो ताज़ा तरीन वाक़या आपके सामने है, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिल के कौमी असम्बली के सेशन का बाइकआउट कर दिया, ये वॉकआउट करके बाहर आ गए। अब सवाल ये है कि जो इस किस्म की नई पॉलिटिक्स सामने आ रही है, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल ये है कि शायद ये दोनों पार्टीज मिल के मिड टर्म इलेक्शंस करवाना चाहती है। इमरान खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। खान साहब, ये तमाशे वाली सियासत आपने क्या शुरू कर दी? मिड टर्म, ये खौफ तो हो सकता है नून लीग का, और जिस तरह ये अपनी इकोनॉमी, इस पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही मचा रहे हैं, और जिस तरह की महंगाई आ रही है, तो वाकई इनको खौफ होना चाहिए कि लोग ये ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमने क्या कहा है, मेरा मतलब जरा एनालाइज कर लें कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। पहले दिन से जब इलेक्शन खत्म, यानी इलेक्शन के बाद, हम वाज़े तौर पे एक चीज पे खड़े रहे। हमने कहा ये इलेक्शन हमने कबूल कर ली, मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन धांधली कबूल नहीं की। और हमने बाकायदा एक पूरा व्हाइट पेपर धांधली का प्रोड्यूस किया, जो इतनी तफसील के अंदर बताई कि किस तरह की धांधली हुई। नवाज शरीफ के जी एक हल्के में, मैं मिसाल सिर्फ लोगों को दे रहा हूं कि यानी ये कहना कि जी तमाशा करना, मैं जरा आपको तमाशा की बुनियाद बता रहा हूं कि सरगोदा में नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हैं। हमने वो अपने व्हाइट पेपर में उस हल्के का बताया है, एक पोलिंग स्टेशन पे जिधर नवाज शरीफ को 1500 जिधर रजिस्टर्ड वोट थी, नवाज शरीफ को 8000 वोट पड़ जाती है। 1500 टोटल वोट रजिस्टर्ड, 8000 वोट पड़ जाती है। इस तरह की हमने धांधली दी, उसके अंदर डिटेल्स दी। उसके बाद वोटर खुद निकला है सड़कों के ऊपर, शहरों में बैठे हुए हैं, धरने दे रहे हैं कि जी बड़ी धांधली हुई। वोटर निकला, हमने नहीं निकाला। फिर 400 इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर 400 पिटिशंस गई धांधली के खिलाफ। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। 65 उसमें से तहरीक इंसाफ की थी। उसके बाद हमने कहा कि कानूनी, हमने कहा कि हम एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ अगर कानून से हमें इसमें रिलीफ ना मिली। 4 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में रखी, और बाकी हमारी पिटिशंस पड़ी हुई थी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में। पहले तो आरओज का रवैया ऐसा था कि उनको रिकाउंटिंग अनाउंस कर देनी चाहिए थी। उन्होंने रिकाउंटिंग एक आरओ ने करवाई, वो नून लीग का जिधर हारा हुआ था उसकी रिकाउंटिंग करवा के जिता दिया। ठीक, बाकी हमारी कोई रिकाउंटिंग नहीं की, वो सारी हमें ट्राइब्यूनल्स पर भेज दी। अब ट्राइब्यूनल्स के पास 4 महीने का टाइम दिया हुआ था, 4 महीने पूरे हो गए। किधर गए केसेस? क्या हुआ? जिधर जिधर हमें इंटीरियर मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे, जब मैं पहली असेंबली में मैं गया, मैंने कहा हम सिर्फ 4 हल्कों का चाह रहे हैं हम, और सुप्रीम कोर्ट पे भी हम 4 हल्के लेके गए हुए हैं। जिधर भी अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हल्के नहीं सुने, और शुक्र है नए चीफ जस्टिस ने अपडेट दे दी है। तो चौधरी निसार ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने तब कहा कि आप बल्कि और वसी कर दें, 4 नहीं, हम 20 हम देते हैं, 20 आप दे दें। बल्कि उन्होंने कहा 72 हल्कों की आप करवा लीजिए, बल्कि पूरी कौमी असेंबली का करवा। उन्होंने उसके बाद कहा 272 करवा दें। अब देखें, बिल्कुल करवा दें, लेकिन 4 हल्कों के तो करवा देते। पहले 4 हल्के तो 5 दिन में हो जाना था, और हम कह भी रहे थे कि हम एक्सेप्ट कर गए हैं आपकी गवर्नमेंट, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान में ना हो जिधर जावेद साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी ने कहा धांधली हुई है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने। पीपल्स पार्टी कहती है पंजाब में धांधली हुई, नून कहती है कराची में धांधली हुई, सिंध में धांधली हुई, फजल रहमान कहते हैं केपी में धांधली हुई, हम कहते हैं सारी जगह धांधली हुई, वो उधर अख्तर मैंगल कहते हैं बलूचिस्तान में धांधली। निसार साहब का ये कहना है कि मैं हर किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, जिस किस्म का आप पैनल बनाना चाहते हैं, आप किसी से इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम तो तैयार हैं। चौधरी निसार की कल जो, मुझे आज पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कल तो उन्होंने बड़ी मुस्बत बात की थी। और क्योंकि मैंने कहा उनको, मैंने कहा देखें, हम सिर्फ 4 का इसलिए कह रहे हैं कि 4 का जल्दी हो जाएगा, आप 4 अपने दे दें। लेकिन मैंने एक सवाल किया कि मैं कहा मुझे एक चीज बताएं कि आप कह रहे हैं कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो हम जब 4 हल्कों के अंदर, 4 में से 3 हल्कों में जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल कहता है रिकाउंटिंग करवाओ, आपके नून लीग के चले जाते हैं हाई कोर्ट में, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। किस चीज से डर है?
یعنی آپ کو ریکاؤنٹنگ سے ڈر کیوں ہے؟ اگر آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ ریکاؤنٹنگ کر، میں نے کہا میں نے یہ کہا کہ آپ ہمارا کسی حلقے کے اوپر کھلوانا چاہیں، آپ کہیں کہ یہاں ریکاؤنٹنگ ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو آپ کو کس کا ڈر ہے؟ تو اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اچھا کل تو انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی، انہوں نے پھر جب میں نے ان کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ کی لیجسلیشن لے کے آتے ہیں، ایک بایو میٹرک سسٹم جو ہم اب کے پی میں لوکل گورنمنٹ کروا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پنجاب میں بھی کروانے کے لیے تیار ہے۔ بہت اچھی تجویز ہے، کیونکہ پنجاب میں سب کو خدشہ ہے کہ بہت بڑی دھاندلی ہونے لگی، ساری پارٹیز کو خدشہ ہے، جس طرح حلقہ بندیاں کی انہوں نے، اور پھر ڈی سی الیکشن کروائیں گے۔ اور انہوں نے تیسری بات کی کہ ہم کیسے مل کے الیکشن ٹرائیبیونلز میں جلدی کیس کروا سکتے ہیں، کیونکہ 4 مہینے میں تو انہوں نے کیا نہیں ہے، تو یہ اب ان کو کیسے ہم ٹائم لیمٹ دے سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم اپوزیشن گورنمنٹ بیٹھ جائیں۔ یہ بڑی ٹھیک باتیں کی ہیں، تو مجھے آج نہیں سمجھ آئی کہ تماشا کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا، مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور سید خورشید شاہ صاحب، ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک چودھری نثار صاحب معافی نہیں مانگیں گے ہم دوبارہ سیشن میں نہیں جائیں گے، اور سیشن کا واک آؤٹ جاری رہے گا۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کو معافی مانگنی چاہیے؟ لیکن میں تو آج پولیو کے لیے کیمپین پہ پشاور گیا ہوا تھا، اور مجھے تو سنا ہے میں نے، کیونکہ ابھی واپس پہنچا ہوں، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کس کانٹیکس میں کیا ہوا ہے، یعنی تماشا کس چیز کو کہا ہے، تو میں نے تو سنائی بات ہے، جب مجھے پتا چلے گا میں بلکہ کل بات کر لوں گا، رات بات۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو الیکشن ہوئے تھے 2013 مئی 2013 میں، وہاں پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون نے دھاندلی کروائی تھی؟ دیکھیں، میں اس لیے تو میں نے کہا کہ 4 حلقے کر دیں، پنجاب کے 4 حلقے ہیں، اس میں پتہ تو چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیں نا، آپ جب بھی ایک میچ کھیلتے ہیں تو جب تک رولز آف دی گیم اور امپائروں کے اوپر 2 ٹیمیں فیصلہ نہیں کر لیتی کہ ہمیں اعتماد ہے، میچ کھیلیں گے، وہ کہے گا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، اس لیے نیوٹرل امپائرز آئے ہیں، اس لیے پہلے سے رولز آف دی گیم طے ہوتے ہیں۔ اب ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ 4 حلقوں میں ہمیں بڑے خدشات ہیں کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، اور مسلم لیگ نون نے کروائی نہیں، ساری پارٹیز نے کہتا دھاندلی ہوئی، سب نے کروائی، نون خود کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، نون نے APC کراچی میں کہا۔ اب سوال یہ خان صاحب کہ دھاندلی کروائی کس نے؟ اچھا، اب کروائی ہم تو بلیم کریں گے امپائروں کو، جس میں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسرز ہیں، کیونکہ ہم نے تو اس لیے جاوید صاحب یہ کروائی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لانے کے لیے 2000 پیج کا ہم نے ایک پوری ڈیٹیل وائٹ پیپر دیا ہے دھاندلی کا، 2000 پیج کا، الیکشن کمیشن کو بھی دیا، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ الیکشن کمیشن کی اتنی کمزور پرفارمنس رہی ہے، یعنی یہ مجھے بتائیں کہ کسی دنیا میں آپ نے سنا ہوگا ایسے کہ انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار ووٹ ان ویریفائڈ ہوگی، کیونکہ انہوں نے سیاہی غلط لگائی یا پیپر غلط تھا۔ ٹھیک، آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن نے جو دھاندلی کروائی یہ اس لیے کروائی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لایا جائے، اسی کا میں پہلے کہہ دوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ 60 سے 70 ہزار ان ویریفائڈ ووٹ ہے، جو بھی ریزن ہو، جس میں الیکشن کمیشن کہتی ہے ہماری غلطی نہیں ہے، نادرا کہتی ہے ہم تیار بیٹھے کرنے کے لیے، اور وہ جو PCSIR ہے جو پاکستان سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ کہتی ہے ہم نے کاغذ بھی ان کو ٹھیک دے دیے تھے۔ جب تک آپ احتساب نہیں کریں گے کیا پتا چلے گا کہ کس نے کیا کیا؟ دیکھیں نا، 60,000 70,000 ووٹ جان کے بھی ان ویریفائبل ہو سکتے ہیں، اگر آپ میں نے سٹافنگ کرنی ہو تو میں 60-70 ہزار ان ویریفائبل کر دوں، یا ایک جنون غلطی ہوئی ہے، جو بھی ہوا سزا تو کسی کو ملے۔ یعنی آپ کیسے ایک الیکشن کو ایک ملک عوام کے اوپر حکومت کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے واقعی دھاندلی ہو، لیکن یہ ثابت نہیں ہو پا رہا اب تک کہ دھاندلی کروائی کس نے تھی اور کس لیے کروائی گئی۔ جب تک ہم اس چیز پہ نہیں پہنچیں گے، اس کے نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، ہم اس کا نتیجہ نہیں نکال سکیں گے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں 4 حلقے دیکھ لیں، ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا، کراچی میں جو حلقے ہوئے 3 وہ ذرا دیکھ لیں۔ 256 کے اندر NA 256 کے اندر ہمارے زبیر خان نے پیسے دیے اور چندہ اکٹھا کر کے 75,000 اس نے ووٹ اس نے کہا کہ ان کی ریکاؤنٹنگ کرواؤ، پیسے دے کے 75,000 ووٹ کی ریکاؤنٹنگ ہوئی، 50,000 ووٹ اس کے اندر ان ویریفائڈ نکلا۔
جو 25,000 ویریفائڈ تھا اس میں سے 60% میں سے بوگس ووٹنگ تھی. تو یہ کیا الیکشن ہوا؟ اور یہ ایک اب باقی انہوں نے حلقے بند کر دیے. کراچی میں وہی پٹیشن تھی 5 کی 5 بند کر کے ہم نہیں کرتے. ہمارے جج ٹرائیبیونل کے جج نہیں بیٹھے. دیکھیں جج صاحب بات یہ کہ جب تک یہ 4 حلقوں کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن نہیں ہوگی ہمیں کیا پتا چلے گا کس نے کیا کیا. میں نون کے اوپر آپ نے آپ کا جواب دے دوں, میں جواب دے دوں. آپ نے کہا نا کہ نون لیگ کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا نہیں. میں کیسے نون لیگ کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں جب تک کہ انویسٹیگیشن کے رزلٹ نہیں. ابھی تو میں جو الیکشن میں دھاندلی کے ذمہ دار ایک الیکشن کمیشن کو ٹھہرا رہا ہوں اور ایک آروز کو جو ریٹرننگ آفیسرز جس میں سے کئی کا بڑا مشکوک رول تھا ان کو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو پتا چلے گا کون پیچھے تھا نا. اگر فرض کیجئے کہ جن 4 حلقوں کی نشاندہی کی آپ نے وہاں پہ ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تو آپ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ جاوید صاحب اگر تو کسی کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم اب اگلے الیکشن میں ایسی جائے گی جو اس مذاق الیکشن میں گئی ہے, یہ مذاق ہو گیا نا. اگر آپ ایک حلقے میں 60-70 ہزار ووٹ ویریفائی نہ کر سکیں اس کا مطلب یہ الیکشن کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اب اگلے الیکشن بھی ہم اگر کسی کا خیال ہے اس طرح چلے جائیں گے کیونکہ یہ احتساب ہی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ حلقے کھولیں گے ہی نہیں, یہ پتہ ہی نہیں چلائیں گے کس نے کیا کیا ہے, کون پیچھے بیٹھا تھا, سزائیں نہیں ملیں گی کسی کو. تو اگر ان کا خیال ہے کہ ایسا الیکشن ہم ہونے دیں گے, میں کسی کو اس غلط فہمی میں نہ پڑنا, میں حکومت کو بھی کسی کو کہہ رہا ہوں ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو آپ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. الیکشن لڑنے کی بات نہیں ہے, ہم پاکستان کی سڑکوں کے اوپر نکلیں گے اور اگلا الیکشن نہیں ہونے دیں گے آپ. الیکشن ہونے تو وہ تو الیکشن وہ تو بہت دور ہے. نہیں, میں اس الیکشن سے پہلے ہم اس ملک کے اندر اپنے حقوق کے لیے اپنی جمہوریت کے لیے جنگ لڑیں گے. جمہوریت کا ہوتا ہے آزاد عدلیہ جس کی ہم نے جنگ لڑی سڑکوں پہ, آزاد میڈیا جس میں آپ جیسے لوگوں نے جنگ لڑ کے میڈیا آزاد. جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے اس ملک میں جمہوریت نہیں آتی. تو جمہوریت کے لیے جنگ لڑکیں گے پاکستان. یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو آپ کی شرائط کیا ہوں گی؟ میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصہ جب سے بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے تمام بلکہ زیادہ تر تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان میں بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکے. سب کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے گی, پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سوٹ نہیں کرتا, اور شاید خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی وہاں پہ بلدیاتی الیکشن نہ کروائے. خان صاحب بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جاوید صاحب میں آپ کو یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہماری جو گورننس کا سسٹم ہے وہ سارا اس کی بنیادی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے. یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی زندگی بہتر کیسے کریں گے, یعنی کہ بادشاہ سلامت پیسے پھینکے گا عوام میں یا خوش کرے گا, کیسے ہم عوام کو اقتدار میں لائیں گے. ہمارا بلدیاتی الیکشن ابھی انشاءاللہ ہمارا لیجسلیشن سامنے آ جائے گا, آپ ان کے بھی دیکھ لیں گے. سب سے نیچے تک عوام کے پاس ہمارا بلدیاتی ہمارا ہوگا کب اس کے اوپر ایک صرف ہماری حلقہ بندیاں تو ہو گئی ہیں, ایک صرف انہوں نے جو ووٹرز لسٹ گاؤں کی سطح کے اوپر بنانی ہے نا, کیونکہ ہم گاؤں کو تک لے کے جا رہے ہیں اقتدار, تو کیونکہ نیچے تک لے رہے ہیں ان کے پاس اس کا تھوڑی سی دیر لگے گی. لیکن آپ مطمئن رہیں کہ جلدی سے جلدی ہم کروا رہے ہیں, اور جنوری میں ہو جائیں گے, جنوری سے, کیونکہ گاؤں کی حلقہ مارچ میں ہو جائیں گے, اپریل میں ہوں گے, کب ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ایگزیکٹ بتا دوں گا. لیکن ہماری تیاری پوری ہے, ہمارا بل پاس ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ ہم جیسے ہی ہماری تیاری ہم اور بائیو میٹرک سسٹم سے کروا رہے ہیں. لیکن اس کے لیے تو بڑا ٹائم لگے گا. نہیں, ہم نے سسٹم میں خان صاحب بہت پیسہ چاہیے اور بڑا ٹائم چاہیے آپ کو اس میں کنورٹ کرنے کے لیے. ہماری جی آج الیکشن میں بڑی خوشی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے ہمارے لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہم بالکل بائیو میٹرک سسٹم کروا سکتے ہیں, بلکہ 26 تاریخ کو 4 حلقوں کے اندر ایکسپیریمنٹ کرنے لگے ہیں. اس 26 کو جو ہم بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ 26 کو ہمارا ٹرائل ہے. انشاءاللہ اس کے آپ کے رزلٹ
27 کو ساری قوم کو دکھائیں گے کہ نئے بھارت. میں یہ ازیوم کر لوں کہ آپ اگلے سال کی پہلی سمائی میں یعنی مارچ تک آپ الیکشن کرواتے ہیں, ہو جائیں گے. بالکل ہوگا, ہو جائیں. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے یہ جو مہنگائی کے خلاف آپ ریلی شروع کر رہے ہیں, احتجاج کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ احتجاج کریں گے تو اس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی اور پرائسز کم ہو جائیں گی, عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا, یا پھر اس سے مہنگائی کے بڑھنے کے چانسز بھی ہیں کیونکہ آپ تو ریلیز کر رہے ہیں؟ ریلی سے مہنگائی کیسے بڑھ سکتی ہے؟ لیکن اکنامک ایکٹیویٹیز رک جائیں گی, احتجاج شروع ہو جائے گا, رک جائے گا. ہم تو سنڈے کو اپنا کر رہے ہیں اور 22 کو انشاءاللہ ایک سونامی دیکھیں گے لوگ لاہور میں, پھر لاہور کی سڑکوں میں. اور یہ جو سونامی ہے یہ ایک عوام کی آواز ہے. دیکھیں جاوید, لوگ جتنے مہنگائی سے آج تنگ ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں تھے. ہم سمجھتے تھے پچھلی 5 سال برے ہیں, لیکن انہوں نے تو انتہائی کر دی ہے نا. مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کتنے 100-150 دنوں کے اندر 850 ارب روپیہ چھاپا ہے. جو پیپلز پارٹی ایک سال میں 500 ارب چھاپتی تھی, انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. اب جب آپ نوٹ چھاپیں گے تو مہنگائی ہونی ہے. دوسری, خرچے کم کے اوپر زور نہیں لگا. گورنر ہاؤسز یعنی عام ہمارے پیسوں پہ چل رہے ہیں. ایک آدمی وہ اتنے بڑے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی آپ سوچیں نا کہ ایک طرف آپ لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کا گورنر کہاں بیٹھا ہوا؟ وہ بھی تو وہیں بیٹھا ہوا. لیکن جاوید صاحب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے, گورنر فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے. اس کا بجٹ جو ہے وہ صوبائی بجٹ سے جا رہا ہے. شرم کی بات ہے. نہیں, آدھا ہمارے سے جاتا ہے, آپ روک وہاں سے تو روکیں. ہم تو بل پیش کرنے لگے ہیں ابھی نیشنل اسمبلی میں کہ سادگی اختیار کریں اور سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک پلیسز بنائیں. بلکہ جو ہے نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس, یہ تو بڑے پیسے بن سکتے ہیں اس سے. اگر ہم اس کو ایک اچھا ہوٹل چلائیں, اس پیسے سے ہم لوگوں کے سکول چلائیں, ہم لوگوں کے اسپتال چلائیں. لیکن وہاں خرچہ اتنا زیادہ وی آئی پی جاکٹ ہے. تو اس لیے پہلے تو سادگی اختیار کریں, نوٹ چھاپنے بند کریں, اپنے خرچے کم کریں. پھر دوسری چیز, ٹیکس اکٹھا کریں جو پیسے والے لوگوں سے. آپ نادرا کے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے جاوید صاحب, 30 لاکھ لوگوں کا, 33 لاکھ لوگوں کا. وہ 33 لاکھ لوگ کوئی ٹیکس نہیں دیتے, بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, لیکن ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا رہا. ٹیکس کے اندر انہوں نے اتنی زیادہ پیسے والے لوگوں کو لوپ ہولز دی ہوئی ہیں کہ وہ ٹیکس بچانے کے لیے, بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے 2.5 کروڑ کی اسکیم نکال دی ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ بیچارہ غریب آدمی ٹیکس وہ دے رہا ہے, امیر آدمی کو چھوٹ دی ہوئی ہے. جو پیسہ جن لوگوں نے باہر رکھا ہوا ہے, امریکہ پڑ گیا کہ امریکن جن کے پیسے باہر پڑے ان کے اکاؤنٹس کو ٹیکس کر رہے ہیں, یہ ڈکلیئر بھی نہیں کرواتے. حکمرانوں کے خود پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, یعنی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ روپیہ گرتا جا رہا ہے تو پیسے پاکستان میں لے کے آؤ, ڈالر لے کے آؤ, اپنے ڈالرز باہر رکھے ہوئے ہیں. لوگ اب اس طرح نہیں آرام سے چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح, اچھا جی مہنگائی ہو رہی ہے, ہم مار رہے ہیں, گھر بچے مارے جا رہے ہیں, نہ پڑھ رہا ہے, نہ کوئی کچھ کر رہا ہے, نہ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں, بیمار ہو جائے نا. تو لوگ اب اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں, وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکمران کیا قربانی دے رہے ہیں. آپ ٹیکس ہمارے پہ تو لگا رہے ہیں, پروفیشنلز پہ ٹیکس لگا دیے. ایک میں اور مثال دے دوں, آپ پروفیشنلز پہ ٹیکس لگا دیے, 50% بڑھ گیا ٹیکس. اور پروفیشنلز کون ہیں؟ جو دنیا میں کہیں بھی نوکری ڈھونڈ لیں. آگے ملک سے برین ڈرین ہو رہی ہے. میں شوکت خانم کی مثال شروع سے دے رہا تھا, ایک آنکولوجسٹ ہے, کمزور سے کمزور بھی, جب آج سے 6-8-9 سال پہلے 3 کروڑ روپیہ منیمم اس کو باہر پیسے ملتے ہیں اگر آنکولوجسٹ ہو, کینسر اسپیشلسٹ سال کا. ہاں, 3 کروڑ روپیہ منیمم اس کی تنخواہ ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں جب روپیہ 60 روپے کا تھا, روپیہ پہنچ گیا 109 روپے کا. اب اس کے لیے ہم کدھر سے اس کو وہ پیسہ کمپنسیٹ کریں, کیونکہ وہ اتنا زیادہ ڈیفرنشل ہو گیا جو باہر پیسہ ملتا ہے اور جو یہاں ملتا ہے. اوپر سے انہوں نے اس کے اوپر 50% زیادہ ٹیکس لگا دیا. وہ پروفیشنل جس کو ملک کی ضرورت ہے انہی کے اوپر اور ٹیکس لگا دیا. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو لا نہیں رہے ٹیکس نیٹ میں, اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے اسکیمیں دی ہوئی ہیں. ریل اسٹیٹ میں اربوں پتی بیٹھے ان کے اوپر وہ آپ زمین بیچیں, آپ کو ٹیکس نہیں لگ رہا. یہ اس ظلم اور ناانصافی کے نظام کے خلاف 22 کو لیکن خان صاحب اس پہ سوال یہ ہے کہ جو آپ ریلی نکالیں گے یا آپ کو سونامی آئے گا مہنگائی کے خلاف, کیا اس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی؟ سوال تو یہ ہے, کیونکہ اگر اس سے کنٹرول ہو جائے گی تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کو ریلیز نکالنی چاہیے, سب کو احتجاج کرنا چاہیے. لیکن اگر مہنگائی وہیں پہ رہے گی اور احتجاج بھی آپ کرتے رہیں گے تو پھر اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد یہیں سے بات سٹارٹ کریں گے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खान साहब, एक छोटा सा सवाल मैंने इमरान खान साहब के सामने रखा था वक्फे से पहले। खान साहब ये बताइएगा, रैली आपने निकाल दी, आपने सुनामी भी आपने कर लिया, एक के बाद दूसरा कर लेंगे, दूसरे के बाद तीसरा कर लेंगे, आप मुसलसल 1 साल तक आप रैलीज निकालते रहते हैं, क्या इससे महंगाई कम होगी? देखिए, एक ऑपोजिशन का क्या काम है? अवाम के दुख और दर्द की नुमाइंदगी करे, ये काम है ना। और इससे क्या होता है, एहतजाज से क्या होता है? आप हुकूमत को बता रहे हैं कि आप अपना निजाम ठीक करें, आप अपने सही कदम उठाएं, आप अवाम दुश्मन पॉलिसीज ना बनाएं। ये मकसद होता है ना। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं इंग्लैंड के अंदर था, मार्गरेट थैचर थी प्राइम मिनिस्टर, उसने पोल टैक्स लगा दिया, वो बड़ा फेमस था पोल टैक्स। अवाम सड़कों पे आ गई, उन्होंने कहा जी इससे महंगाई बढ़ेगी, हम नहीं देते। यानी अवाम के ऊपर टैक्स था एक, लोग, और उसको वापस लेना पड़ा। देखिए, जिंदा माशरा वो होता है जो अपने हकूक के लिए खड़ा होता है। इस वक्त हम सारे पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि जो बिजली के बिल, सिर्फ बाकी चीजें छोड़े ना, जो बिजली के बिल आए हैं दिसंबर में, मैं जिधर गया हूं लोगों को ये कहानियां, मैं लोग कहते हैं कि इमरान साहब आपका, मैं कई जगह मेरा बिल दुगना हो गया। मैं ये नहीं मतलब कि मेरा बिल दुगना हो गया कोई बड़ी बात है, मतलब कि मैं अकेला आदमी हूं। कितना बिल दे रहे हैं आप? मेरा अकेला आदमी, मैं सिर्फ घर का, मेरे घर का अकेला आदमी ना, मैं पिछले नवंबर में एयर कंडीशन की जरूरत ना हीटिंग की जरूरत, तो मेरा बिल तकरीबन 50,000 कैसे आ गया? यानी चले मैं एक आदमी हूं, मैं सोचने लगा कि बाकियों के ऊपर क्या गुजर रही है। सिर्फ एयर कंडीशन के बगैर और हीटिंग के बगैर अगर मेरा 50,000 के करीब बिल आ गया है, एक आदमी घर में रहता हूं, तो बाकियों के ऊपर क्या गुजर रही होगी? और फिर क्या आपने जस्टिफिकेशन दी है? क्या बिजली की चोरी कम की है? क्या एफिशिएंसी कोई बढ़ाई है? कोई प्रोफेशनल्स लेके आए हैं? यानी कुछ तो हमें बताएं कि आपने सारी जो चोरी, जो बिजली की चोरी का सारा आपने डाल दिया ईमानदार लोगों के ऊपर, जो अगर मैं आज पैसे देके बिजली का कम बिल दे दूं तो मैं बच जाऊंगा। तो ये तो चोरी को बढ़ा रहे हैं मुल्क में। अच्छा, हुकूमत का ये कहना है, हुकूमत का ये कहना है, अब शेर अली साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि सबसे ज्यादा जो बिजली चोरी हो रही है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। आबिद शेर अली को सिर्फ ये पूछ लें कि कराची के अंदर बता दें बिजली की चोरी टोटल कितनी है, और सारे पख्तूनख्वा में बता दें कितनी बिजली की चोरी है। आप हैरान होंगे कि सिर्फ कराची के अंदर सारे पख्तूनख्वा, जिधर 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उनकी चोरी कम है कराची से। अच्छा, वो गवर्नमेंट का ये कहना है कि 99% फीडर्स जो है उनकी रिकवरी बहुत कम है, वहां है ही नहीं। उनको मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर वो नहीं रिकवर कर सकते और उनको मसला है वहां, तो ये प्रोविंस के हाथ में पकड़ा दें, कलेक्शन वगैरह सारी प्रोविंस को दे दें, हम खुद कर लेते हैं। यानी आप रिकवरी करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वहां लोगों को बहुत बड़े इस वक्त मसले पड़े हुए हैं पेस्को के साथ, जो पेशावर इलेक्ट्रिसिटी। मैं सवाल जो है ना रिफ्रेज करता हूं कि अगर वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा से बिजली के पैसे नहीं मिल रहे तो ये रिकवरी का काम आपके हवाले कर दें। हम चलाएं, पख्तूनख्वा की बिजली हमारे हाथ में दे दें, खैबर पख्तूनख्वा की सारी बिजली आपको दे दें, हमें दे दें। हमें इतने मसले हैं बिजली के, वहां आप खुद ही बेचेंगे, खुद ही बिल कवर करेंगे। आप ये देखें, खैर मैं तो पाकिस्तान के लिए, मैं तो अब रियलाइज किया है कि कैसे एक तकड़ा सेंटर छोटे सूबे क्यों शोर मचाते हैं इस मुल्क में। पहले तो हाइड्रो प्रॉफिट्स, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रॉफिट्स हैं केपीके से, जो पाकिस्तान को बिजली भेज, पहले तो उसका पूरा उनको प्रॉफिट नहीं देते, जो पैसा उनका जायज बनता है। जिस तरह सुई गैस के ऊपर शोर मचाया हुआ बलूचिस्तान में, उस तरह इन्होंने वहां सारा शोर मचाया हुआ कि पैसे नहीं मिलते। लेकिन ये तजवीज आपकी अच्छी है, मैं वो दोबारा आपको चाहता हूं कि आप ये कहें, दोबारा कंप्लीट तो कर दूं, दोबारा कहें कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी रिकवरी आपको दे, सारा यानी सारा बिजली हवाले कर दे सूबे के, यानी कंट्रोल कर। दूसरी मैं एक और आपको ऐड कर दूं, एक और चीज कह दूं। देखिए, जो बिजली जायज भी है ना पख्तूनख्वा की, वो उन्होंने सिटिंग में बताया वो भी नहीं मिलती पूरी बिजली, वो कंप्लेन कर रहे हैं वो सेंटर को। देखिए, ये कहना तो हमेशा 2 साइड सुना करें। अगर आप सुने वहां कितना गुस्सा है पख्तूनख्वा में, 18 बिजली घंटे बिजली, जाहिर है, और उनकी जो एलोकेट की है वो भी बिजली पूरी नहीं मिल रही।
اور وہ پروڈیوسر ہے نیٹ. اچھا خان صاحب یہ دیکھیے کہ اگر آپ مہنگائی کے خلاف آپ ریلی نکال رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ کو کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو دوسری اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کیا آپ کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت آپ کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے, MQM آپ کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے اس کام میں؟ ایشوز کے اوپر تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ APDM کے اندر ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کا پورا 20 پارٹیز اکٹھی تھی ایشو کے اوپر ڈیموکریسی کے لیے. پھر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, ہم سب نے نون لیگ کو بیک کیا کہ بات چیت کے اوپر ڈائیلاگ پہ سب پارٹی ساتھ ہوئی ایشوز کے اوپر. اب ایشو ہے مہنگائی کا, اس پہ تو ساری پارٹیز جو اس کو سمجھتی ہیں کہ ملک میں تباہ ہو رہا ہے بلکہ ان کے ورکر سے پریشر پڑے. مجھے تو یہ ہے کہ نون لیگ کے لوگ بھی آ جائیں گے مہنگائی کی ریلی پہ, کیونکہ جو حال آپ عوام کا ہو رہا ہے مہنگائی سے, وہ تو یہ ساری عوام کی آپ کے بازو کھلے ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت آپ کو جوائن کرنا چاہے مہنگائی کے خلاف ریلی میں تو آپ ویلکم کہیں گے؟ بالکل کریں گے, بالکل کریں. دیکھیں نا, ہاں ہم نے جس طرح کے یہ جو ڈائیلاگ کے اوپر یہ جو جنگ ختم کرنے کے لیے تو ساری پارٹیز اکٹھی تھی نا. وہ اور بات ہے کہ بعد میں کلا بازی کھا گئے ایک دو ان میں سے. اچھا یہ جو وزیر صاحب نے لون سکیم کا آغاز کیا, نوجوانوں کے لیے قرضے دے رہے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان قرضہ لیں گے اس پہ؟ اور کیونکہ یہ تو ایک قوم کا سرمایہ پوری قوم کے لیے, آپ کی جماعت کا کیا اس پہ رسپانس ہے؟ کیا آپ اپنے لوگوں کو قرضہ لینے کی تلقین کریں گے کہ وہ بھی قرضہ لیں؟ کسی ایک شخص کی گارنٹی دیں گے, آپ خود بھی گارنٹر ہو جائیں گے کسی ایک شخص کے لیے کہ آپ لیں بیٹا 20 لاکھ روپے لو اور میں گارنٹی دیتا ہوں آپ اور اپنا کاروبار کرو, اس سے شاید آپ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے. میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, بریک لوں گا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لون سکیم ہے حکومت پاکستان کی طرف سے, اس میں نوجوانوں کو انہوں نے قرضے حاصل کریں اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, اس پورے ملک میں کوئی ایک شخص جس کے آپ گارنٹر ہونے کے لیے تیار ہوں؟ پہلے تو میں بڑا اچھا ہے کہ نون لیگ کو یہ میرے خیال میں 30 سال ہو گئے ان کو اقتدار میں. 5 دفعہ پروونس کی حکومت, یہ 6ٹھی دفعہ پنجاب کی حکومت ہے, 30ری دفعہ فیڈرل لیول پہ ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کو یوتھ یاد آ گیا ہے. 30 سال سے پہلے یہ ابھی سے یوتھ, اور سونامی کو میں مبارک دوں کہ سونامی کی وجہ سے یوتھ کی پرواہ ہونی شروع ہوئی ہے نوجوانوں کی اس ملک میں. لیکن مجھے اس کا ایک جاوید جی, ایک تو پیسہ یہ کدھر سے آئے گا؟ 100 ارب روپیہ بہت پیسہ ہوتا ہے. وہ تو انہوں نے دینا, خود دینا سر, کہیں نہ کہیں سے تو لے کے آئیں گے. آپ گارنٹر ہونے کے لیے تیار ہے کسی بینکوں سے لینا ہے, ایک تو بینکوں سے لینا ہے, اور پتہ نہیں بینک تیار بھی ہیں اتنا پیسہ. اور جو دوسرا پرابلم اسے ہے کہ دیکھیں اگر 100 ارب روپے کا فنڈ تھا تو کیا یہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو ہیڈ پہ بٹھانا چاہیے تھا؟ ایک طرف میرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, میرٹ کے اندر اگر 100 ارب روپے کا فنڈ آپ کسی کے نیچے ڈالیں گے تو کوئی تو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے تھی, کوئی تو میرٹ ہونی چاہیے تھی. تو یہ تو بالکل ہی فیملی بزنس بن گئی ہے. یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, ان کی بیٹی ہوں گی, بڑی قابل ہوگی, لیکن کیا کوئی میرٹ کا سسٹم ہے کہ 100 ارب اب ان کی اپنی بیٹی کے بیٹھنے کے ساتھ. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیسائز ہو جائے گا. کیا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور باقی کارکنوں کو اسی طرح قرضے ملیں گے یا یہ قرضے سیاسی طور پہ؟ آپ گارنٹر بننے کے لیے تیار ہے خان صاحب؟ میں تو پہلے دیکھنا چاہتا ہوں کہ فنڈ بنے گا اور چلے گا, اور اس کی ورکنگ پہلے سٹڈی کروں گا, اس کے بعد میں دیکھوں گا. بالکل اس پہ کوئی شک نہیں کہ نوجوانوں کو اس وقت بڑے برے حالات ہیں. سیلف ہیلپ پہ ان کو بیسس کے اوپر کوئی بزنس لگائیں ان کو, کیونکہ میک میں تو بڑے یہاں سرمایہ کاری کا تو بہت برا حال ہے. لیکن کیا یہ طریقہ ہے اور اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت پاکستان کی کوشش کر رہی ہے. کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس میں بھی حکومت نے کہا کہ پہلے ہم مذاکرات کریں گے, اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو شاید آپریشن کر دیا جائے. طالبان مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, مذاکرات تو ساری پارٹیز پہلے فیصلہ کر بیٹھی تھی, جو آل پارٹیز کانفرنس. لیکن طالبان تیار نہیں ہے. نہیں, پہلے تو اس پہ فیصلہ کر بیٹھے تھے اور پھر وہ بھی کر بیٹھے تھے, اور پھر میٹنگ ہونی تھی جس کے اوپر ڈرون اٹیک ہو گیا. یعنی امریکہ نے ہمیں مذاکرات کی اجازت نہیں دی. ڈرون اٹیک کا یہ مطلب تھا کہ ہم غلام ہیں, ہم نے جب تک ان سے اجازت نہیں لیں گے ہم مذاکرات یا یہ جنگ سے نہیں نکل سکتے. یعنی کسی کو اگر شک تھا کہ یہ پاکستان کی نہیں امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے, تو اس میں تو پتہ چل جانا چاہیے نا کہ جن کی جنگ ہے وہ فیصلہ کریں گے ہم جنگ سے کب نکلیں گے.
اس کا دوسرا ایشو بہت بڑا یہ ہے جاوید چودھری صاحب کہ اسحاق ڈار سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ $100 ارب اس ملک کا ضائع ہو چکا ہے اس جنگ پہ. ٹوٹل امریکنوں کا پیسہ اس ملک میں $20 ارب آیا. اب ہم تحریک انصاف امن کے لیے امن جب تک ڈرون اٹیکس ختم نہیں ہوں گے امن نہیں آئے گا, اور ڈرون اٹیکس کی وہ گارنٹی نہیں دے رہا. اس کے لیے ہم نے جب نیٹو سپلائی بلاک کیا تو انہی کے نون لیگ کے دوسرے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا, امریکہ ایڈ بند کر دے گا. وہ بھی آ کے ہمیں جھاڑے دے کے چلا گیا, وہ چک ہیگل آ کے کہہ گیا کہ جناب ہم ایڈ بند کر دیں گے. میں کہتا ہوں کہ اس ایڈ کا کیا اس ملک کو کتنی بڑی قیمت ادا کر رہی ہے کہ $100 ارب اس ملک کا خرچ ہو چکا ہے, ضائع ہو چکا ہے. ایڈ مشکل سے آتی ہے $1.5 ارب کی. اس ملک میں جنگ کی وجہ سے انویسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے, سرمایہ کاری تو ختم ہو گئی ہے. تو ہمیں کیا مل رہا ہے اس جنگ سے, اور وہ اجازت نہیں دے رہے امن ہونے میں. اور امن جب تک ہوگا نہیں, سرمایہ کاری نہیں ہوگی, روزگار نہیں ملنا, ملک میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, گروتھ ریٹ نہیں بڑھ سکتی. تو ہمیں میں نون لیگ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نواز شریف سے ان کی کیا پالیسی ہے؟ یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے, وہ ڈرون اٹیکس روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے وائٹ ہاؤس گیا, آپ نے ڈرون اٹیکس کی کوئی کمیونکے پڑھ لیں. لیکن خان صاحب طالبان بھی تو مذاکرات کے لیے تیار نہیں, انہوں نے دوسری کوشش بھی جو ناکام بنا دی. انہوں نے حکومت کی طرف سے کل جو رسپانس آیا اس پہ جو انہوں نے رسپانڈ کیا طالبان نے, انہوں نے کہا جی ہم تو تیار نہیں ہیں مذاکرات کرنے اور یہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. میری بات سن لیں, دیکھیں پرابلم دو پرابلمز ہیں آپ کے سامنے. آپریشنز تو ہم 9 سال سے کر رہے ہیں, یہ تو نہیں کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے. اورنگزئی میں ابھی پچھلے 1.5 مہینے پہلے آپریشن ہوا, اس سے پہلے یہاں تیرا میں آپریشن ہوا, تو آپریشن تو چل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپریشن اس جنگ کا حل ہے, یہ قوم نے سوال پوچھنا ہے. اور جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ سارے اس نتیجے پہ آ گئے کہ نہیں ہے. اس لیے اے پی سی میں انہوں نے کہا ڈائیلاگ کیا. وہ پارٹیز پیپلز پارٹی اور اے این پی جو پرو وار پارٹیز تھیں, انہوں نے بھی اے پی سی کے اندر کہا کہ ڈائیلاگ کرو. انہوں نے اے این پی نے اپنی اے پی سی میں کہا ڈائیلاگ جنگ. لیکن طالبان تیار نہیں ہے خان صاحب, طالبان رسپانس ہی نہیں کر رہے اس بات پہ. جب وہ رسپانس نہیں کرے تو ڈائیلاگ کیسے ہوں؟ جیسے میری بات سنیں, دیکھیں آپ نے جب دو جو لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, انہوں نے جب بات چیت شروع کرنی ہے تو کوئی تو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے نا ان کو. تو وہ جب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو تو ڈرون اٹیک ہو گیا اور بات چیت ختم ہو گئی, ان کے آدمی کو مار دیا, انہوں نے دوسرا آدمی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ گارنٹی دے سکتی ہے کہ بات چیت کر اگر شروع ہوگی تو ڈرون اٹیک نہیں ہوگا؟ امریکنز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس لیے وہ راستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کی تباہی مچ رہی ہے اس جنگ سے. لیکن آپ طالبان سے مذاکرات کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میں فوج میرے ساتھ, میرے نیچے تو فوج نہیں ہے, وہ تو فیڈرل نہ فاٹا ہمارے نیچے. خیبر پختونخوا میں سر آپ کی حکومت ہے نا, آپ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں, آپ تو کر سکتے ہیں. ہم افیکٹڈ سب سے, سارا پاکستان افیکٹڈ ہے. پاکستان میں جب $100 ارب جا رہا ہے تو سارے پاکستانیوں کا پیسہ نہیں جا رہا. جب یہ جنگ میں گئے تھے تو روپیہ $60 کا تھا, آج $109 ہے. جب ہم گئے تھے تو ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 5000 ارب تھا, آج تقریباً 15000 ارب ہے. 5000 ارب سے 15000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ چلا گیا. جنگ میں جانے سے پہلے ایک طالبان گروپ تھا 2006 میں, آج 57 طالبان گروپ ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کیوں پاگل پن ہمیں اس جنگ میں پھنسایا ہوا ہے؟ اس لیے اگر ہم جب تک اس سے نہیں نکلیں گے, اور نکلیں گے تب جب امریکہ ڈرون اٹیکس نہیں ختم کریں گے. اچھا یہ بتائیے جو بنگلہ دیش کا ایشو, آخری سوال آپ سے خان صاحب, یہ کیونکہ آج پاکستان کی ایمبیسی پہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ڈھاکہ میں, اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈویژن بڑھتی چلی جا رہی ہے, تعلقات خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ, اور حکومت پاکستان اس پہ کوئی واضح پالیسی ابھی تک نہیں اختیار کی اس نے, اور پاکستانی پرچم بھی جلایا گیا ڈھاکہ میں آج. دیکھیں جی, جو بنگلہ دیش سے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے تھے اس پاکستان کے جانے سے, وہ تو سبق نہیں سیکھے. حمود الرحمان رپورٹ جو چھپنی چاہیے تھی اور اس کے پر احتساب ہونا چاہیے تھا لوگوں کا, وہ تو 25 سال کے بعد ہندوستان میں چھپی, کوئی ایکشن بھی نہیں لیا. اور جو ہمیں ایک چیز بنگلہ دیش کے بننے میں, ایسٹ پاکستان کے ٹوٹنے میں ہمیں جو سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ ملٹری آپریشن سیاسی مسئلوں کے حل نہیں ہے. لوگ انصاف چاہ رہے ہیں, حقوق چاہ رہے ہیں, آپ نے ملٹری آپریشن کر دیا. آج اگر ایسٹ پاکستان رہتا ہمارے ساتھ,
میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ کم از کم 4 ملٹری آپریشن کر دینے تھے ان کے اوپر. بلوچستان میں 3 کر دیے ہیں, فاٹا میں کر دیے ہیں, سندھ میں کر دیا ایک دفعہ پہلے 80s میں, کراچی کے اندر آپریشن کر. آپریشنز حل نہیں ہیں, سیاسی حل ہیں ان کے. تو ہمیں وہ لوگ بنگلہ دیش کے, میں پھر سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم 79 کے اندر ایک ایگزیبیشن میچ ہندوستان کے ساتھ کھیلتے ہوئے جیتے ڈھاکہ کے اسٹیڈیم میں. 50,000 کا کراؤڈ, گونج رہی تھی پاکستان زندہ باد کے نعرے. راستے میں ہماری لوگ کھڑے تھے ہوٹل تک 5 میل تک, پاکستان زندہ باد. تو ہم نے کیا ظلم کیا ہوگا ان لوگوں کو اپنے سے علیحدہ کرنے میں؟ ناانصافی تھی. ہمیں تسلیم کرنی چاہیے تھے کہ ہم نے کالونی کی طرح رکھا. ابھی بھی ہم بلوچستان کو بالکل اب ایک اپنے ایکول پارٹنر نہیں رکھ رہے. ہم جب لوگوں سے, پختونخوا کے لوگ ہیں جو ہمارے گیس کا ہائیڈل پروفٹ, ہمیں بجلی نہیں دے, جب تک آپ ایک ڈیوالوڈ سٹرکچر, پار شیئرنگ, انصاف لوگوں سے نہیں کریں گے, یہ ہمیں اصل میں لیسن ملنا چاہیے تھا بنگلہ دیش. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خاص طور اس پروگرام میں ایک نئی چیز جو سامنے آئی, وہ خان صاحب نے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ اگر یہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے کرتے ہیں تو یہ تقسیم بھی کریں گے اور اس کی ریکوری بھی ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.